अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर लिसनर, मैं हूं वसीम मंशा डोगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद। माय डियर लिसनर, आज इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया और उसमें बहुत सारे मुकर्ररीन ने ख़िताब किया जो सिंध से भी आए हुए थे, बलूचिस्तान से भी आए हुए थे, KPK से भी आए हुए थे और पंजाब से भी आए हुए थे। तो उनमें से चंद नाम जो मुझे ज़बानी याद हैं लेकिन मैं तरतीब से आपको बताना चाहूँगा। महमूद ख़ान अचकज़ई, जो जिनके सर पे सेहरा है, और अलामा राजन नासिर अब्बास साहब और मतीउल्लाह जान। इन्होंने सिर्फ मीडिया की हद तक और प्रेस क्लब की हद तक बात की। सेनेटर मुश्ताक खान, वंडरफुल, क्या स्पीच की है सेनेटर मुश्ताक खान ने। जज्बाती, इमोशनल और हकायक पर मबनी सेनेटर मुश्ताक खान ने बात की और उसकी बात में वज़न था, उसकी बात में जज्बा था, उसकी बात में जोश था, उसकी बात में वलवला था और उसकी बात में तल्ख हकीकत थी। उसके बाद जी हबीब अकरम साहब बहुत ही मेरे पसंदीदा साफ़ी हैं। उन्होंने बड़ी नाप तोल कर गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने मोहतात एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। सुलेमान अकरम राजा साहब ने जब स्पीच की तो उन्होंने एक तो ये बात वादिया की जो बड़ी, मैं समझता हूँ कि इस पूरा जो मुकर्ररीन थे उनमें से एक बात सब पर पारी थी। वो ये थी कि जब आज रात 8 बजे टेलीफोन किया गया सलमान अकरम राजा साहब को और वकला को कि सुबह तारीख़ है इमरान खान साहब की, और सुबह अभी तक कुछ प्रोसेस रहता था और जज साहब जो थे वो घर से ही हुक्मनामा लिख कर लाए थे। तो उन्होंने जो केस चल रहा था उस पर उन्होंने 17 साल की सज़ा सुना दी इमरान खान को, और 17 साल की सज़ा जो है वो उसकी बीवी बुशरा बीबी को 17 साल की सज़ा और गरबन 1.5 लाख 2 लाख रुपया जुर्माना की सज़ा सुना दी। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें तो रास्ते में रोक लिया गया लेकिन एक वकील पहुंचने में कामयाब हुआ, सफदर गलबन उसका नाम है। तो उसने इमरान खान को जब चंद सेकंड उससे बात करने का मौका मिला, बड़ी सख्ती थी। सुबह मैं सुन रहा था, सुबह 9 बजे 9:10 पर जज साहब दाखिल हुए, वहाँ पर पहुँचे अडयाला जेल में और उन्होंने हुक्म सुना दिया और हुक्म सुनाकर फौरी वो निकल आए। तो जो चंद सेकंड मौका मिला, इमरान खान ने कहा कि अब मफाहमत का रास्ता बंद और मज़ाहमत होगी और सड़कों पर निकलें, मेरा पैगाम पहुंचा दें कि अब तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। बात मेरी रिहाई को छोड़कर मेरी मुलाकात तक महदूद हो चुकी है। अब तमाम तर कोशिशें अगर मेरी मुलाकात के लिए करनी है तो इससे बेहतर है कि आप एहतजाज करें और एहतजाज करें और एहतजाज करें। और मैं इसके साथ सलमान अकरम राजा, असद कैसर साहब, अफजल भट्ट, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, सदीक जान और जवेद हाशमी साहब, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो भी आए हुए थे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, इन्होंने अच्छी स्पीच की। इन्होंने बताया कि 96 गालबन हमारे पास सीटें थी, हमसे निशान भी छीन लिया गया और 9 मई के बारे में भी उन्होंने अपने ख्यालात का, जज्बात का इजहार किया। और फिर 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ तो निशान छीन लिया गया और निशान छीनने के बावजूद अवाम ने 2/3 अक्सरियत दी। अवाम ने धड़ाधड़ वोट डाले और फार्म 45 को 47 में बदल दिया गया और उन्होंने अपनी कोशिशें जो अमन की कोशिशें थी वो एक एक करके उन्होंने गिनवाई। उन्होंने
مذاکرات کے بارے میں بھی بتایا کہ ہم نے یہ بھی کوشش کی، ہم نے یہ بھی کوشش کی، لیکن اس کے برعکس کیا ہوتا رہا، لیکن ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے۔ جبکہ اب علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس فل عمران خان کی طرف سے اختیارات ہیں۔ یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم منو ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے۔ اختر خان مینگل صاحب بھی بلوچستان سے آئے ہوئے تھے۔ لیاقت بلوچ جو تھے وہ سیکرٹری جنرل ہیں جماعت اسلامی کے، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ ایک بریگیڈیئر بزرگ تھے جن کی ایج 96 ایئر اولڈ تھی، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو لائیو سپیچز سنی ہوئی تھی، جس میں وہ آرمی کو مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنی اوتھ، اپنا جو آپ اوتھ لیتے ہیں، جو حلف لیتے ہیں، اس کے خلاف ورزی آپ نے نہیں کرنی، اور آپ ایز اے پبلک سرونٹ آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہے اور سیاست میں مداخلت نہیں کرنی۔ اور بہت ساری قائد اعظم کے ریلیٹڈ اور اپنی آرمی کے ریلیٹڈ وہ بریگیڈیئر صاحب جو تھے انہوں نے باتیں کی۔ وہ بڑی جذباتی گفتگو تھی، لیکن بزرگ آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی اچھی صحت میں بڑا حیران ہوا۔ اور ہاشم بابر اور قومی وطن پارٹی اور سہیل افریدی صاحب کی آج باڈی لینگویج تھوڑی سی سست تھی، اور جو انہوں نے سپیچ کی اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے پاس خزانے میں جو پیسہ پڑا ہے 16 ارب ڈالر ہے یا 12 ارب ڈالر ہے وہ، اور جو انہوں نے ڈالر کو 270 روپے پہ مصنوعی طور پر روکا ہوا ہے، اگر کسی بھی وجہ سے جو قومی خزانے میں پیسہ پڑا ہوا ہے اگر وہ ان ممالک نے یا جو قرضے لیے ہوئے ہیں انہوں نے واپس لے لیا تو یہ ڈالر 400 سے 500 تک جا سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کی بھی پاسداری کی، اور پھر اس نے عمران خان کی بہنوں سے ہونے والا ناروا سلوک اور ان پر پانی پھینکنا اور ان پر تشدد کرنا اس کا بھی حوالہ دیا، اور انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، اور ان کا جو لب لباب تھا وہ بھی یہی تھا کہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو مائی ڈیئر لسنر، میں ہر ایک کی سپیچ اگر سناؤں گا تو ہر بندہ 5 سے 10 منٹ بول رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ تمام باتیں یاد بھی نہیں رہتی، اور اگر یاد رہ بھی جائیں تو اتنی لمبی سپیچ تو ڈیفینیٹلی میں نہیں کر سکتا۔ امپورٹ کے بارے میں ڈسکس کی گئی کہ امپورٹ بڑھ گئی ہے اور ایکسپورٹ ہو نہیں رہی، پاکستان میں سرمایہ کاری آ نہیں رہی، کسان جو ہے وہ اس کا پرسان حال نہیں، کسان گندم سے لے کر اس کی گندم میں کسان کو کچھ نہیں ملا، اس کے بعد مکی آ گئی، مکی میں کچھ نہیں ملا، اس کے بعد چاول کی مختلف اقسام آ گئی، اس میں کچھ نہیں ملا، اس کے بعد پھر مکی آ گئی، اس کے بعد پھر تل کی فصل آ گئی، اور پھر اس کے بعد اب آلو کی فصل آ گئی ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں اتنی سی، اور ابھی افغانستان کا بارڈر بند ہے تو آلو کی فصل جو ہے وہ بھی متاثر ہو چکی ہے، وہ بھی انتہائی سستے داموں میں عوام کھائے کسان پہاڑ میں جائے، عوام کھائے کسان پہاڑ میں جائے، اور حکومت نے جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں دینا، جبکہ فوڈز جو ہے وہ کسان ہے نا اپنی جیب سے لگا کر سبزیاں اور آلو اور چاول اور گندم وہ ڈیفینیٹلی کوئی خریدے گا نہیں، اور مارکیٹ میں وہ سستا ہو جائے گا، تو یہ پرائرٹی، یہ اس کا کریڈٹ حکومت کو نہیں جاتا۔ پھر عدلیہ اور ہماری پارلیمنٹ اور ہمارا آئین، ان 3 چیزوں پر بہت ڈسکس کیا گیا۔ آئین مفلوج ہو گیا ہے، معطل ہو گیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، یہ ڈسکس کی گئی۔ اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے
وہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے. اگر اصل ووٹ لے کر یہ پارلیمنٹ بنی ہوتی تو ایک سٹرونگ اور ایک مضبوط پارلیمنٹ ہوتی جو خود اپنے فیصلے خود کر سکتی. اور اس میں ایک یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آئین میں ترامیم کی گئی. 26ویں ترمیم اور پھر 27ویں ترمیم میں غیر آئینی، غیر شرعی، غیر اسلامی جو ہے وہ اس میں ترامیم کی گئی اور 2 شخصیات کو استثناء حاصل ہوا، یہ بات بھی کی گئی. اور اس کے علاوہ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی. ان میں مطلب بتاتا چلوں کہ ایک خاتون تھی جس نے بڑی جوشیلی تقریر کی اور وہ ایک لائر بھی تھی اور اسلام آباد سے تھی. تو انہوں نے کہا کہ لاہور کے وکلاء سڑکوں پر ہیں، کراچی کے وکلاء سڑکوں پر ہیں، اور میں اسلام آباد کے وکلاء کو گزارش کرتی ہوں کہ وہ بھی باہر نکلیں اور سڑکوں پر آئیں. اور اس میں وہ جسٹس جس کو ابھی ابھی نکالا گیا ہے جیلی ڈگری میں، ان کا بھی ذکر کیا گیا. اس سے پہلے مظاہر علی نقوی اور انہوں نے جو ریزائنز دیے ان کے بارے میں بھی لکھا گیا. جو آئین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ان کو نکال دیا گیا اور نیچے سے اوپر لا کر جسٹس سرفراز صاحب کو بٹھا دیا گیا. تو یہ باتیں مطلب میں مختصر کرتا جا رہا ہوں، یہ باتیں وہاں پر ہوتی رہی. اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک میں جو ایک عام آدمی ہے اس کی سانس کو بند کر دیا گیا ہے. اس خاتون نے کہا کہ پیرا فورس، پیرا یا پیرا فورس، اس نے سانس بند کر دی ہے. اور پیرا فورس نے جو، یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ پیرا فورس نے جو ریڑھی بانوں کی ریڑھیاں اور کنڈے اور کرسیاں جو اکٹھے کی ان کا پہاڑ بن گیا اور پھر اس پہاڑ کو 3 کروڑ میں بیچا گیا. جبکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ریڑھی، اس کا جس کی ریڑھی تھی، جو ریڑھی بان تھا، اس کا تمام تر سرمایہ وہ ریڑھی تھی جو اسے چھین لی گئی. وہ کنڈا وٹا اس سے چھین لیا گیا، وہ کرسیاں اس سے چھین لی گئیں. اور وہ ایک جگہ پر میں نے ویڈیو میں دیکھا پہاڑ بنا پڑا ہے، پھر ان کو 3 کروڑ میں سیل کر دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ 3 کروڑ نہیں، 300 کروڑ کا مال تھا جو 3 کروڑ میں بیچا گیا اور پھر وہ کس خزانے میں جمع کیا گیا. یہ میں بات اپنی طرف سے کر رہا ہوں. پھر 5300 ارب روپے کی کرپشن جو آئی ایم ایف نے جو ثابت کیا کہ وہ 1 سال میں یا 1-2 سالوں میں پاکستان میں ہو چکی ہے، اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کیا گیا. 9 مئی کا واقعہ اس پر ڈسکس کی گئی، 26 نومبر کا سانحہ اس پر بات کی گئی، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. انہی 2-3 سالوں میں اس پر بات کی گئی، کسان کے حالات پر بات کی گئی، سانحہ مرید کے پر بات کی گئی. اس کے بعد سیاست میں مداخلت پر بات کی گئی. عمران خان کو گولیاں ماری گئیں اور ایف آئی آر تک نہیں ہوئی. سپیکر کے اعلان پر، ہاں مطلب سپیکر میں اعلان نہیں کر سکتے. ایک بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی فوتگی کا دیہاتوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے. یا اگر کوئی، اب تو یہ پوزیشن بن گئی ہے کہ کوئی اگر گانے سن رہا ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے. مطلب ادھر ہیلمٹ، ادھر ٹریفک پولیس ایکٹیو ہے، ادھر جو سائبر کرائم انویسٹیگیشن ہے، یہ جو ادارہ ہے یہ کیا کچھ کر رہا ہے. ڈکی بھائی والی ایک مثال آپ کے سامنے ہے. تو یہ ساری چیزیں کس طرف پاکستان کو لے کر جا رہی ہیں، جبکہ پاکستان کا جو شہری ہے، جو پاکستان کا مڈل طبقہ ہے، جو مڈل طبقہ بیسیکلی رہ نہیں گیا، بس اپنا بھرم رکھے ہوئے ہے. ویسے تو وہ غربت کی لکیر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو وہ اگر پریشر کوکر میں کسی چیز کو آپ پکاتے جائیں تو جب وہ ایسے پھٹے گا. تو اس سے پہلے آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا اور 2-3 ممالک میں کیا ہوا. تو تھوڑی سی لچک دکھانی چاہیے حکومت کو، اور حکومت کو مل بیٹھ کر معاملات کا سلوشن نکالنا چاہیے. اور
کچھ بات چیت ہونی چاہیے، مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند نہیں کرنے چاہیے۔ اور پھر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سزائیں سنا دی جا رہی ہیں، جنہوں نے یہ بھی بات کی گئی کہ جنہوں نے پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف کر دی ان کو تو آزاد کر دیا گیا، جبکہ جنہوں نے نہیں کی ان کو سزائیں اور سزاؤں پہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں، جو کہ ہزاروں سیاسی قیدی ابھی سزا بھگت رہے ہیں۔ اور صرف جو کل والی سزائیں سنائی گئی ہیں اس میں باقی سب کو سزا سنائی گئی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ بری قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں محو گفتگو تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ دیکھتے ہیں آج شام تک، کل تک، کہ کس نتیجے پر محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب پہنچے ہیں، اور وہ کن کن سے مشاورت کرتے ہیں۔ تو اگر تو مزاحمت کا راستہ اپنایا گیا تو بڑا خون خرابہ ہو سکتا ہے، کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہیے اور اس پر پیش رفت کرنی چاہیے۔ مائی ڈیئر لسنر، سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ سبسکرائب کرنے سے ویڈیو بنانے میں مزہ آتا ہے، تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، جس طرح کا بھی آپ کو مناسب لگے وہ کمنٹس بھی پاس کیا کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ والسلام، آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر۔